अस्सलाम वालेकुम। एहसन राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने कॉलम सुनने के लिए। जी हाँ, लंदन की डायरी जो 10 साल से लगातार आप सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है, आपके सामने लेकर के आया हूँ आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके कॉलम निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। अखबार मशरिक में ये लगातार छपता आ रहा है। आज इतवार का दिन है 26 जून 2022। तो पेश खिदमत है आपका अपना कॉलम यानी कि लंदन की डायरी। आज का उन्वान उन्होंने दिया है, एहतिजाज हमारा बुनियादी हक है। ये बात 1980 की है, जब मैं कलकत्ता के मोहम्मद जान हाई स्कूल का तालिब इल्म था। 9वीं जमात का तालिब इल्म होते हुए हम सब इस बात से दुखी थे कि बहुत सारे टीचर की गैर हाजिरी की वजह से हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। एक दिन हमने अपने चंद साथियों से मशवरा किया कि यार हमें अब कुछ करना पड़ेगा, और फिर चंद दोस्तों के मशवरे के बाद हम सब ने टीचर की गैर हाजिरी के खिलाफ एक दिन क्लास बाइकाट करके एहतजाज शुरू कर दिया। अभी हम एहतजाज कर ही रहे थे कि अचानक शेर की तरह चिंघाड़ते हुए हेडमास्टर मरहूम अख्तर हुसैन हाथ में डंडा लिए हम सब पर धावा बोल दिया। मारे खौफ हम सभी क्लास में वापस चले गए, लेकिन मरहूम अख्तर हुसैन का गुस्सा तब कम हुआ जब उन्होंने तुलबा पर अंधाधुंध डंडे बरसाए। मुझे भी कुछ डंडे एहतजाज की खातिर खाने पड़े, लेकिन जुल्म तो तब हुआ जब हेडमास्टर अख्तर हुसैन ने तमाम तुलबा को मारते हुए पूछने लगे कि बताओ कौन है तुम्हारा लीडर जिसने एहतजाज के लिए उकसाया है। खैर, एक मीर जाफर तो हर जगह मौजूद होता है। पूरा क्लास मार खा ही रही थी कि हमारे एक साथी ने हेडमास्टर अख्तर हुसैन को मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हमारा लीडर है। बस जनाब, जिंदगी में पहली बार इतने डंडे मेरे जिस्म पर पड़े कि मैं हवास बाख्ता हो गया, और उस दिन से आज तक मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और हक की खातिर तन तनहा लड़ता जा रहा। ताहम 1987 ईस्वी में जब मैं मौलाना आज़ाद कॉलेज कलकत्ते के स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जिस लड़के ने स्कूल में मीर जाफर बनकर मुझे लीडर बताया था, उसकी बात सच निकली और हमने अपनी जिंदगी का सियासी कैरियर का आगाज आन और शान से करते हुए अपने दौर में तुलबा के हुकूक के लिए और जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ बेशुमार एहतजाज किए, जो कि हमारा बुनियादी हक था।
احتجاج اپنی نوعیت کے اعتبار سے اکثر جھنجھلاہٹ اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ عام زندگی گزارنے میں جو رکاوٹیں ہیں اس میں یہ مسائل کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ہماری عوامی بحث کو متحرک کرتی ہے۔ آج ہم جن حقوق اور آزادیوں کو قبول کرتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے اقدامات کے ذریعے محفوظ کیے گئے ہیں جو اس وقت بہت سے لوگوں کے لیے خاصی پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے۔ بہت سے بین الاقوامی معاہدوں میں احتجاج کی حق کے واضح الفاظ موجود ہیں۔ ایسے معاہدوں میں 1950 عیسوی کا یورپی کنونشن برائے انسانی حقوق، خاص طور پر آرٹیکل 9 سے 11 شامل ہیں، اور 1966 عیسوی کا بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق، خاص طور پر آرٹیکل 18 سے 22 ہے۔ آرٹیکل 9 فکر، ضمیر اور مذہب کی آزادی کے حق کی وضاحت کرتا ہے۔ آرٹیکل 11 دوسروں کے ساتھ وابستگی کی آزادی کی حق بشمول اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ٹریڈ یونین بنانے اور اس میں شامل ہونے کا حق ہے۔ تاہم ان اور دیگر معاہدوں میں اجتماع کی آزادی کا حقوق، انجمن کی آزادی اور تقریر کی آزادی کچھ حدود کے تابع ہے۔ مثال کے طور پر شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے میں جنگ کے پروپیگنڈے اور قومی اسمبلی اور قومی، نسلی یا مذہبی منافرت کی وکالت پر پابندیاں شامل ہیں، اور یہ اجتماع کی ہی آزادی پر پابندی کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ ضروری ہو، جمہوری معاشرے میں قومی سلامتی یا عوامی تحفظ، امن عامہ، صحت عامہ یا اخلاقیات کے تحفظ کے لیے ہے، تاہم ضروری نہیں کہ احتجاج پر تشدد ہو یا قومی سلامتی یا عوامی تحفظ کے مفادات کے لیے خطرہ ہو۔ ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 19(1)(a) آزادی اظہار رائے ریاست کے خلاف اپنے شہری کو دیا گیا ایک بنیادی حق ہے، جس میں پرامن عوامی مظاہرے کرنا بھی شامل ہے۔ جدوجہد آزادی کے دوران ہندوستانیوں نے بڑی حد تک پرامن احتجاج کے ذریعے آزادی کی بنیاد رکھی۔ 1915 عیسوی میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ متعارف کرایا، جو کہ ایک ایسی تحریک تھی جو مضبوطی سے عدم تشدد کی مزاحمت پر مبنی تھی اور سچائی کو اپنی طاقت بناتی تھی، اور بعد میں برسوں تلک متعدد تحریکیں عدم تشدد پر مبنی پرامن مارچ تھی، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کی غلامی ختم ہوئی۔ حال ہی میں ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے 2 ارکان کی طرف سے پیغمبر اسلام
کے خلاف توہین آمیز تبصرے پر ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کے خلاف پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران تشدد میں 2 نوجوان مارے گئے۔ 14 سالہ مدثر اور 19 سالہ ساحل انصاری کے اہل خانہ نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے الزام لگایا کہ پولیس نے مظاہرین کے خلاف غیر متناسب طاقت کا استعمال کیا، جنہوں نے مشرقی جھارکھنڈ ریاست کے دارالحکومت رانچی میں جمعہ کی نماز کے بعد بی جے پی کے 2 عہدیداروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں بھی کئی مقامات پر مظاہروں نے پرتشدد شکل اختیار کر لی، کیونکہ پولیس نے احتجاج روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ سہارنپور میں پولیس چند مظاہرین کو ایک کمرے میں لاٹھی سے بے رحمی سے پیٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پولیس اور حکومت ظلم یہاں بھی نہیں ٹھہرا اور حکومت نے بلڈوزر کے ذریعے مظاہرین کے مکانات کو نیست و نابود کیا۔ اس واقعہ کے بعد پوری دنیا میں ہندوستانی حکومت کی چپی اور اتر پردیش کی پولیس کی بربریت اور ظلم پر حیرانی جتائی جا رہی ہے۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ہندوستانی پولیس کو احتجاجیوں کو ہٹانے کے لیے لاٹھی بندوق کی ضرورت کیوں آن پڑی۔ اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ احتجاجی مسلمان تھے۔ اگر ہم پچھلے چند برسوں میں ہندوستان کی انتہا پسند ہندو تنظیموں کا جائزہ لیں تو اس وقت ہندوستانی پولیس تو انہیں ہٹانے کے لیے بات چیت کرتی دکھائی دیتی ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی پولیس کو شاید حکومت کا صاف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے احتجاج میں صرف لاٹھی یا بندوق کا استعمال کیا جائے، جس سے نسل پرستی کی بو آتی ہے، جو کہ ایک شرمناک بات ہے۔ پرامن احتجاج کا حق جمہوری غبارے کا ایک گرہ ہے۔ جس طرح گرہیں غبارے کے اندر ہوا کو روکتی ہیں، اسی طرح یہ جمہوریت کی روح کو برقرار رکھتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ہندوستان کی مثال لیں تو ہندوستان میں کئی برسوں سے اختلاف رائے کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے پرامن احتجاج کا مشاہدہ کیا جا رہا۔ دنیا بھر کے ممالک جن کی اولین فکر اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود، انسانی حقوق کی تحفظ، جمہوریت کی روح کو برقرار رکھنا اور اپنے لوگوں کی سالمیت اور وقار کی وکالت کرتا ہے، وہ ہمیشہ احتجاج کرنے والے سے اختلاف رائے کا اظہار کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی معاہدوں میں پوری دنیا میں عام طور پر انسانی حقوق اور انسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے احتجاج کے حق کا واضح اظہار ہوتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ اجتماعی آزادی ایک بنیادی حق ہے اور مضبوط اور متحرک جمہوریتوں کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ احتجاج لوگوں اور مسائل کو آواز دینے اور اداروں کو ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
احتجاج کا حق جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے۔ پرامن احتجاج آزادی یا اپنے مقصد یا زیادتی کی طرف پہلا قدم ہے، اور ہمیں ہمیشہ اسے اپنے تحفظ اور مشقت کا ایک طاقتور ہتھیار سمجھنا ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کیے بغیر اور دوسروں کی زندگی اور جذبات کو متزلزل کیے بغیر اپنی قوم کے لیے کھڑے رہیں، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم جی ہاں لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جو اخبار مشرق میں 10 سال سے لگاتار شائع ہو رہا۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو آج کا کالم بھی تو یقیناً آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ تو دوستو اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی دنیا۔ اگلے ہفتے زندگی رہی تو پھر پڑھیں گے آپ کے لیے آپ کا اپنا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔